नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, टेक्नोक्रेट हुकूमत का तस्वर दर हकीकत जमहूरियत का हकीकी जमहूरियत का रास्ता रोकने और पीडीएम को एक और रिलीफ देने की एक दानिस्ता कोशिश। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामियां छुपाने, अशराफिया और ताकतवर सरकारी मुलाजमीन के मुल्क के इख्तियार और इक़्तिदार पर कब्जे को बरकरार रखने की कोशिशों का तसलसल, साम्राज्यी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हमवार करने की जद्दोजहद, कर्ज़ों का फौरी हुसूल और बाजवा डॉक्ट्राइन के अहमकाना तस्वुर को आगे बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश। इन मौज़ूआत पे तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने पे, प्रोग्राम को लाइक करने पे और कमेंट से हमारी रहनुमाई फरमाने पे पेशगी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की कोशिशें जो आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ मीडिया में मुख्तलिफ तज्ज़िये तसलसल के साथ आ रहे हैं और उसके साथ साथ ज़िम्मेदार हलकों की तरफ से भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। हमारी दानिश्त में ये जमहूरी रिवायात के इस्तेहकाम, जमहूरियत के तसलसल को रोकने और जमहूरियत का रास्ता रोकने की एक और दानिश्ता कोशिश ही लगती है। इसलिए कि दुनिया के जिन ममालिक में ये तजुर्बा किया गया, अगर वहाँ जमहूरी रिवायात बरकरार रही हैं तभी किसी इमरजेंसी की सूरत में अबूरी टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम फॉर द टाइम बिंग बेहतर रहा है। लेकिन जिन ममालिक में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहाँ जमहूरी रिवायात सिरे से नापेद हों, असम्बली के 125 से ज़्यादा अरकान इस्तीफ़े दे चुके हों और कई माह से उनके इस्तीफ़े सिर्फ सियासी मफादात के लिए आइन और कानून के ज़ाबिते से हट के उनके इस्तीफ़े कबूल ही न किए जा रहे हों, वहाँ पर आप इस तरह का कोई तजुर्बा करके अगर कोई नताइज हासिल करना चाहते हैं तो सच्ची बात यह है कि ये ऐसा ही है कि आप किसी कसाई के हाथ में छुरा देके उससे किसी के हार्ट का ऑपरेशन करवा रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत मुल्क के इस्तेहकाम की बुनियाद है और जमहूरियत को आगे बढ़ाने का फरीज़ा टेक्नोक्रेट्स नहीं, सियासतदान अदा करते हैं। वो सियासतदान जिन पर मुल्क और कौम का एतमाद हो। उसके बरक्स हम जो भी तजुर्बा करेंगे वो तजुर्बा नाकाम होगा। उसकी वजह ये है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत में जो हुक्मरान होते हैं वो अवाम को जवाबदेह नहीं होते। जो लोग उन्हें लेके आते हैं वो सिर्फ उन्हीं को, अपने आप को उनके सामने जवाबदेह समझते हैं और वो बाज़ औक़ात कौमी मफादात के मुनाफ़ी फ़ैसले करते हैं, जिनका ख़मियाज़ा बाद में जाके कौम को भुगतना पड़ता है। इसके बरक्स जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, जो सियासी हुकूमतें होती हैं, उन्हें अवाम को जवाबदेह होना पड़ता है। इसलिए वो बड़े कैलकुलेटेड अंदाज़ में, नपे-तुले अंदाज़ में मामलात का जायज़ा लेके कौमी मफादात से हम आहंग फ़ैसले करती हैं। ख्वाह बदतरीन फ़िस्तायत पर मबनी हुकूमतें ही क्यों न हों, वो एक हद से आगे नहीं जा सकती। जैसे कि हमारी मौजूदा पीडीएम की हुकूमत, जिसने आने के बाद अशराफिया के लिए तो बड़ी सहूलतें दे दी, उनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए, उनके चोरी के आगे रास्ते खोल दिए, नेब के कानून ख़त्म कर दिए, जिन पर साबितशुदा केसेस थे वो ख़त्म कर दिए और उन्हें इस्तकबाल, उनका प्रोटोकॉल ऐसे हो रहा है जैसे किसी फाते का इस्तकबाल हो रहा हो। इसके बावजूद अब इससे आगे जाने की उनकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि जिन नारों के साथ ये लोग बरसर इक़्तिदार आए थे कि डॉलर को हम 200 रुपये से नीचे लेके आएँगे और ये करेंगे और वो करेंगे, जिस तरह का बेड़ा गर्क पिछले 8 महीने में इन्होंने किया है, इससे आगे जाने की अब इनकी हुकूमत नहीं है। अब इनकी फेस सेविंग के लिए और अवामी गेज़ व गज़ब से इन्हें बचाने के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बात हो रही है। सवाल ये है कि हम तजुर्बात ही क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसे हालात में कि जब हम माशी दलदल में फँस चुके हैं, ऐसे हालात में कि जो जब पूरे मुल्क में बदअमनी उरूज पर है,
ایسے حالات میں کہ جب دہشت گردی دارالحکومت تک آ گئی ہے، ایسے حالات میں کہ جہاں روٹی، انڈا اور اس طرح کی چیزیں 25 اور 30 روپے میں مل رہی ہیں، کیا ہم مزید تجربوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کا راستہ روک کے اپنے من مانے لوگوں پر مشتمل ایک ٹیکنوکریٹ حکومت لائیں؟ بلا شبہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ معاشی ایکسپرٹ ضرور ہیں، لیکن وہ معاشرتی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ سیاسی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ ایک مخصوص ایریا کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ معاشی معاملات کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے ان کا ایک انٹر لنک تعلق ہوتا ہے جمہوری معاملات سے۔ جب تک ملک میں جمہوری معاملات درست جگہ پہ نہ چل رہے ہوں، جب تک ملک میں حکومتیں عوامی اعتماد کی نہ ہوں، جب تک عوامی رائے کا احترام کر کے معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے، آپ ملک میں معاشی انقلاب نہیں لا سکتے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے تجربے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہماری دانست میں اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ساہوکاروں کا اشارہ ہو، جن کے قرضوں پہ ہم عیاشی کرتے رہے ہیں، جن کے قرضوں پہ مبینہ طور پہ ہم دنیا میں اپنی ذاتی خاندانی امپائرز تشکیل دیتے رہے ہیں، ان کو اسٹیبلش کرتے رہے ہیں، اور جن کے اشاروں پہ اشرافیہ کی بادشاہی رہی ہے، ان کی کرپشن رہی ہے، ان کی لوٹ مار رہی ہے، ان کو مراعات اور سہولتیں حاصل رہی ہیں، بادشاہوں کا سب پروٹوکول حاصل رہا ہے، ان کا تسلسل، ان کی ترجیحات ہو سکتی ہیں، ان حکمرانوں کی ترجیحات، ان طاقتور حلقوں کی ترجیحات ہمیشہ یہ ہوتی ہیں جن کے پیش نظر اس طرح کے مفادات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ظاہر ہے، معاشی طور پہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس مقام سے نکلنے کے لیے ظالمانہ انداز میں ٹیکسوں کا نفاذ، پہلے ہی اتنے ٹیکس لگ چکے ہیں، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عوام ان ٹیکسوں کے تلے پس رہے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ٹیکسز اگر لگانے ہیں تب سرمایہ دار طبقے پہ لگائے جائے، جاگیردار طبقے پہ لگائے جائے، حکمرانوں پہ لگائے جائے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو ان سارے قوانین سے، ان سارے ضابطوں سے، ان ساری پابندیوں سے مبرا سمجھتے ہیں، ان پہ کون ٹیکس لگائے گا؟ وہ تو بادشاہ لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہونے جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں جو ہوا کرتی ہے کہ اگر وہاں پر آ کر اس طرح کے جب ظالمانہ ٹیکسز لگیں گے، جب لوگوں کے اوپر زیادتیاں ہوں گی، جب مراعات یافتہ طبقے کو سہولتیں ملنا شروع ہوں گی، تو عوام احتجاج پہ نکل آئیں گے، عوام احتجاج کریں گے۔ سوشل میڈیا میں جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے، میڈیا میں وہ لوگ احتجاج کریں گے، جن کا ضمیر مر چکا ہے، ان سے تو کسی خیر کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ ساہوکار ہیں، وہ سوداکار ہیں، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ میڈیا جو ایک کمیونیکیشن کا سورس، ایتھینٹک سورس ہوا کرتا تھا، وہ تو اب نہیں رہا ہے، وہ تو اب ایک کاروبار ہے۔ مورل گراؤنڈ کا یہ عالم ہے بعض چینلز اور بعض اخبارات کے مالکان کا کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ جتے ہوئے ہیں۔ ان کا ہر قدم جھوٹ کی پیروکاری میں اور جھوٹ کو پروان چڑھانے پہ صرف ہوتا ہے۔ ان سے ہم اس بات کی کیا توقع رکھیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی بنانا اور ریاست نہیں ہے۔ یہاں کے عوام سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ ملک آج جس معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جس بدامنی کا شکار ہے، ایسے میں عوام کی خواہشات کیا ہیں، عوام کی ترجیحات کیا ہیں، یہ بھی تو پوچھا جانا چاہیے۔ اگر یہ پوچھنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو اس ملک کے جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس ملک کے عوام ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا۔ پردوں کے پیچھے شاہی محلات میں بیٹھ کے کی جانے والی سازشیں، سرکاری طاقتور سرکاری ملازمین اور کرپٹ سیاستدانوں، کرپٹ سرمایہ داروں کے ایک کلب میں بیٹھ کے کی جانے والی سازشیں اور بیرونی طاقتوں کی آشیرواد سے کی جانے والی سازشیں اس ملک کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ اس ملک کے حقیقی مالک بھی ہیں، اس کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں، اور ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس قوم کا جو با اعتماد رہنما اس وقت ہے، ثابت شدہ رہنما ہے، وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے، جس کو قومی اسمبلی میں 125 سے زیادہ سیٹیں بحیثیت سنگل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، تیسرے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے،
ان کو ہم کارنر کر کے اس شخصیت پہ جس سے پاکستان کی قوم کو امیدیں وابستہ ہیں اس کو کارنر کر کے اس کو نااہل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے کیسز بنا کے، جھوٹی ویڈیوز لا کے اور طرح طرح کے اس طرح کے حربے استعمال کر کے اس کو باہر کرنے کی ہم کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ جو ایک اسٹیبلشڈ مافیا کا سسٹم اس ملک پہ مسلط ہے اس کو قائم رکھا جا سکے، اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس ملک کا اس کے لیے لوٹ مار کے راستے کھلے رکھے جا سکیں؟ عمران خان جیسا کوئی آدمی آ کے ان راستوں کو نہ روک سکے؟ عمران خان فرشتہ نہیں ہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے دودھ اور شہد کی نہریں بہائے گا، لیکن جب عوام کا اعتماد اس آدمی پہ ہے، جب عوام اس ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، آپ نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھ لیے، ان حلقوں میں کرائے جن حلقوں میں آپ کے خیال میں وہ سب سے کمزور تھے، آپ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات کرا کے دیکھے، ہر جگہ اس نے آپ کو کلین واش کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے 70 سے 80% عوام اس آدمی کے پیچھے کھڑے ہیں جس آدمی کو آپ راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، ماضی کی روایات دفن ہو گئی ہیں، ماضی کے آمرانہ حربے دفن ہو چکے ہیں، اب آپ ان حربوں سے ڈیموکریٹک حکومت کا کوئی پروسیس کا جو وہ تسلسل ہے اس کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اشرافیہ اور طاقتور حلقے متفقہ طور پہ خان کا راستہ روکنے کی جن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آنے والے وقت میں ان کے خلاف اور حربے ہو سکتے ہیں۔ ان پہ یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو جمہوریت سے ماورا ہے، ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو آئین سے ماورا ہے مبینہ طور پہ، ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس سے خان کی پکڑ ہو، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں، باقیوں کے لیے انہوں نے راستے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اتنا جانبدار اور اتنا ایک جو مستند ایک ادارے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن کو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کا وقار جس طرح موجودہ سربراہ نے الیکشن کمیشن کی برباد کیا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، قصائیوں کے ہاتھ میں چھری دے کر ہارٹ کا آپریشن کرانے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اس سے وقتی طور پہ شاید آئی ایم ایف سے کچھ قرضے تو مل جائیں، لیکن ملک جن معاملات میں دھسا ہوا ہے، جس دلدل میں دھسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ اس کے ذریعے قطعی طور پر بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے۔ اس کے برعکس طاقتور ملازمین کا، کرپٹ سرمایہ دار اور جاگیردار مافیا کا اور عالمی سامراج کے چیلوں کا ایک ہی نعرہ ہے: اشرافیہ کی حکومت، اشرافیہ کے ذریعے اور اشرافیہ کے لیے۔ اس لیے یہ لوگ آخر کیوں خان کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں پی ٹی آئی کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں؟ شاید اس خوف سے کہ کہیں وہ آ کے پھر سے نیب کے وہ قوانین بحال نہ کر دیں، وہ پھر سے آ کے وہ جو ثابت شدہ 1100 ارب روپے کے جو چوری کے کیس ثابت شدہ ہیں ان سے وصولیاں دوبارہ شروع نہ کر دیں، وہ جو مجرم ہیں ان کو جیلوں میں نہ ڈال دیں، اور جو مراعات یافتہ طبقے ہیں ان کی بادشاہت ختم نہ کر دیں۔ لیکن یہ تو آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو ملک کے بقا کی قیمت پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو اس قوم کے غیظ و غضب کا سامنا کر کے بھگتنا پڑے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عوامی نمائندوں کو سائیڈ لائن کرنا انتہائی خطرناک بات ہے، اور ثابت شدہ جرائم کو معاف کر کے، مجرموں کو کھلی چھوٹ دے کے، بادشاہوں کی طرح ان کا استقبال کر کے اور قومی مفادات کو بلڈوز کرنے کا یہ سلسلہ ہم جتنا جلدی ختم کریں وہ اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ اس کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔ اور ہاں، ایک اور چیز، باجوہ ڈاکٹرائن کا احمقانہ تصور کہ کرپشن کے بغیر معیشت کو بہتر بنایا جائے، دنیا میں اس سے بڑی منافقانہ بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چوروں کے، ڈاکوؤں کے، کرمنلز کے سرپرست ہوں، یا پھر خود چوریوں میں، ڈاکوؤں میں ملوث ہوں۔ ورنہ دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جا کے دیکھیے، کسی جمہوری ملک میں آپ جا کے دیکھیے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے
کہ کرپشن کی تو چھوٹ دے دی جائے اور معاشی ترقی کے خواب دیکھے جائیں۔ معاشی ترقی انٹر لنک ہے جمہوری استحکام کے ساتھ، اور جمہوری استحکام انٹر لنک ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ جتنی ملک میں ڈیموکریٹک ویلیوز مضبوط ہوں گی، جتنا ایک ٹرانسپیرنٹ احتسابی نظام ہوگا، اتنی ہی جمہوری قدریں مضبوط ہوں گی، اداروں پر عوام کا اعتماد بڑھے گا، اور اداروں پر عوام کا اعتماد بڑھے گا تو وہ انویسٹ بھی کریں گے، وہ ٹیکس بھی دیں گے، وہ قربانیاں بھی دیں گے۔ لیکن جب تک یہ اعتماد انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے، ان سے مزید قربانیوں کی توقع رکھنا پہلے درجے کی حماقت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کرپشن چھوڑ دو، کرپشن کو مت چھیڑو، معیشت سنبھالو، کیسے سنبھالی جائے گی؟ اور موجودہ حکومت کے نامناسب فیصلوں کو آپ تحفظ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو روک دیجیے۔ جو بھی عناصر ایسا کر رہے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں، اور اس سارے گیم میں موجودہ چیف آف سٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی نیت میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ کچھ مثبت ڈائریکشن پہ موومنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح کے اقدامات اب تک انہوں نے اٹھائے ہیں، پاک افغان بارڈر پہ جو اربوں ڈالر کی باڑ لگی تھی، اس میں جو نقص میٹیریل استعمال ہوا ہے، اس پہ انہوں نے انکوائری کا حکم دیا ہے، اور چیزیں گریجولی وہ کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں کامیاب کرے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ہاتھ اس قوم کو مضبوط کرنے چاہیے۔ یہ ہاتھ تب مضبوط ہوں گے جب اس ملک کی پاپولر لیڈرشپ کو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ چلنے کا موقع ملے گا۔ ہاں، ایک اور کام، اس کے برعکس اگر باجوہ ڈاکٹرائن پہ بھی ہی عمل ہوتا رہا، اگر باجوہ ڈاکٹرائن کو لے کے چلنے والے لوگ ہی فیصلے کرتے رہے، تو پھر آنے والے دنوں میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی، خان کی کردار کشی کا جو تسلسل ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ جمہوریت کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ خان کو راستے سے ہٹانے کی مزید کوششیں ہو سکتی ہیں، اس کو پہلے جان سے مارنے کی کوشش ہوئی ہے، مزید کوششیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جھوٹے الزامات لگا کے اس کو نااہل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ توشہ خانے کی کہانی بڑے شور و گل کے ساتھ اٹھائی گئی، ایک گھڑی کا معاملہ، لیکن جب عدالت نے یہ کہا کہ جناب کس کس نے یہاں سے کیا کیا مال لیا ہے اور کن قوانین اور ضابطوں کے تحت لیا ہے، ان سب کو بلا لیں، تو پھر ہاتھ جوڑ کے وہ کیس واپس لے لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ صرف ایک آدمی کی کردار کشی کرنی تھی، چوروں کو سامنے نہیں لانا تھا۔ ہم نے اپنا پورا ایک ویلاگ کیا ہے توشہ خانے پہ، اگر ہم ہمارے اس میں جا کے دیکھیں گے چینل میں، تو توشہ خانے پہ ہمارا پورا ایک تفصیلی ویلاگ ہے۔ وہ تو ہم نے 1977 کے بعد کے توشہ خانے کے معاملات اس میں اٹھائے ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جو اقتدار سے باہر رہ کے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری کہانیاں کرتے رہے، یا وہ لوگ جو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی جنہوں نے لوٹ مار کی، لیکن اس کو آن ریکارڈ نہیں لایا، اس میں ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا، وہ صرف ان واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے جو ڈاکومنٹ ہو چکے ہیں۔ ایک اور چیز، فیض حمید صاحب پہ، جنرل فیض حمید صاحب پہ الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو وہاں سے گفتگو لیک ہوتی رہی ہے، اس کے پیچھے فیض حمید صاحب کو پینٹ کیا جائے اور ان کا لنک جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں تو وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ اس کو بنیاد بنا کے محض کسی لیڈر پہ کے راستے روکنے کی کوشش ہوگی تو عوام اس میں مزاحم ہوں گے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس سے جتنا ممکن ہو اسے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز، باجوہ صاحب نے ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق کیا، ملک کی سیاست کا جو بیڑا غرق کیا ہے، ملک کے مفادات کا جو بیڑا غرق کیا ہے، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں چائنا ہے جو ہمارا وفادار دوست ہے، ہمارے پڑوس میں ایران ہے جسے ہم بگاڑ نہیں سکتے، اس کے بعد وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ذخائر سے مالا مال، ان سے ہم نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہمارے مفاد میں ہیں، اور افغانستان کوریڈور ہے سینٹرل ایشیا تک، افغانستان کوریڈور ہے رشیا تک، افغانستان کوریڈور ہے ترکی تک اور آذربائیجان تک۔ یہ ایک بیلٹ میں ایک نیشنل اسپرٹ کی بنیاد پہ اٹھنے والی ریاستوں کا ایک اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔
ہمیں اس اتحاد میں ایک طاقتور حیثیت مل رہی تھی. اس طاقتور حیثیت سے ہٹا کے ہمیں کرائے کے فوجی بنا کے جو اب تک رکھا گیا ہے اس حیثیت میں رکھنے کے لیے سابقہ ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹا کے راتوں رات ایک کرپٹ مافیا کو مسلط کر دیا گیا، جس نے 8 مہینے میں ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا. اس مافیا سے جتنا جلدی اس ملک کی جان چھوٹے وہ اس ملک اور اس کی قوم کے مفاد میں ہے. اور ہاں، کراچی کی سازش. کراچی میں زرداری صاحب پیسے لے کے آئے، پہلے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگوں کو خریدتے رہے. سندھ کا بجٹ سندھ کے لوگوں پہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہے، سندھ تو سارے سندھ کو ہی تھر بنا دیا گیا ہے، کراچی جیسے شہر کا بیڑا گرک کر دیا گیا ہے. اس کا سندھ کا سارا بجٹ ارکان اسمبلی کی خریداری پہ لگا، 20 اور 22 کروڑ میں ایک ممبر خریدا گیا. پھر ابھی کل کی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کو خریدنے کے لیے پھر زرداری صاحب لاہور تشریف لائے تھے. زرداری صاحب کا کام ہی محلاتی سازشیں اور محلاتی سازشوں کے ذریعے بڑے رائے شاہی اور کرپشن کے نظام کو برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے وہ ہمیشہ کوششیں کرتے رہے ہیں. وہ عوامی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے کے فلسفے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محلاتی سازشوں کے ذریعے قائم ہونے والی بڑے رائے شاہی کی حکومت بڑیروں اور جاگیرداروں اور کرپٹ مافیا کے مفاد میں، بڑیروں جاگیرداروں اور کرپٹ مافیا کے ذریعے، اسی نظریے پہ وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ کراچی کی جو پارٹیاں ہیں، پاک سرزمین پارٹی ہے، MQM ہے، اور فاروق ستار صاحب کا جو گروپ ہے، ان لوگوں کو ملا کے پھر ایک طاقت کھڑی کی جائے تاکہ ایک تو کراچی کو عمران خان سے چھینا جا سکے اور اندرون سندھ عمران خان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے. اس لیے کہ ان کی بڑے راشائی اندرون سندھ جو ایک جبر کا نظام ہے، جو ایک ظلم کا نظام ہے، میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں انٹیگریشن میں. عام آدمی پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے خوف سے، ان کی دہشت گردی سے، ان کے ظلم اور جبر سے مجبور ہو کر ان کو ووٹ دے رہا ہے. اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے سندھ میں عمران خان کی انٹری کو زرداری صاحب ہر حالت میں روکنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ وزیر اعظم کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اس کے لیے وہ MQM کو دوبارہ ریوائول بھی اس کی دوبارہ بحالی بھی قبول کر لیں گے. وہ اس حد تک جائیں گے جہاں جا کے عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. اور ہاں، آخری بات یہ ہے کہ ویڈیو کا جو کھیل، پہلے نون لیگ والے مبینہ طور پہ تصاویر کا کھیل کھیلتے تھے، اب ویڈیو کا کھیل شروع ہوا ہے. ججوں کی بھی سنا ہے خفیہ ویڈیوز بنتی ہیں، جرنیلوں کی بھی خفیہ ویڈیوز بنتی ہیں، بیوروکریٹس کی بھی خفیہ ویڈیوز بنتی ہیں، سیاستدانوں کی بھی خفیہ ویڈیوز بنتی ہیں. جس کو جہاں بلیک میل کرنا ہو اس کے لیے اس کی ان کمزوریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں کسی کی اس طرح کی ویڈیوز نہ ہوں اس کی جعلی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اور جو کسی طرح دباؤ میں نہ آئے تو اعظم سواتی صاحب کی طرح ان کے ذاتی گھر میں ان کی نجی زندگی کی ویڈیوز بنا کے معاشرے میں ان کی تذلیل کے سامان کیے جاتے ہیں. یہ سلسلہ جتنا جلدی رک جائے ملک و قوم کے مفاد میں ہے. اور اس کے ساتھ الیکشن سے فرار کے تمام راستے ختم ہونے چاہیے. عبوری حکومت 3 مہینے تک جو آئینی ایک جواز ہے اس کے تحت ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کے جو بھی طریقہ استعمال ہوگا وہ ایک سویلین مارشل لا ہی ہوگا، اور جس کے اثرات ہوں گے وہ ملک و قوم کے مفاد میں قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. حل صرف ایک ہے: منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات. اشرافیہ اور عالمی ساہوکاروں کے بجائے قومی مفادات کا تعین اور قومی ترجیحات طے کرنی ہوں گی، ورنہ اس کے خطرناک نتائج آئیں گے. اور ایک دلسوز واقعہ گوادر کا، ابھی کل کا، جو سوشل میڈیا میں وائرل ہے، ایک صحافی کی، ایک ہمارے مجاہد فوجی کی پر ایک سویلینس جو ہے ان کی ناراضگی اور اس کی ٹوپی کو گرانے کی بات. یہ فوجی ہماری سرحدوں کے نگہبان ہیں، یہ ہمارا مان ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے. انہیں سلام بھی کرنا چاہیے، انہیں عزت بھی دینا چاہیے. یہ ہیں بارڈروں پہ تو ہم امن اور سکون سے جی رہے ہیں. اوپر کی سطح پہ چند کرپٹ عناصر کی غلطیوں کو، ان کی خامیوں کو، ان کی لوٹ مار کو بنیاد بنا کر ہماری سرحدوں کے ان مجاہدوں کے ساتھ الجھنا
ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے، یہ بات کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ ملک و قوم کا غدار ہوگا، جو محاذوں پہ کھڑے ہوئے ہمارے سپاہیوں کے ساتھ الجھے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ ہاں، اگر دشمنی کرنی ہے تو ان ڈاکوؤں کے ساتھ کریں، ان چوروں کے ساتھ کریں، ان کرپٹ عناصر کے ساتھ کریں جو ملک و قوم کے وسائل پر، ملک و قوم کے اقتدار پر قابض ہو کر اسے اپنے من مانے راستے پہ چلا کے اپنی لوٹ مار کا سامان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔